अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। खूबसूरत मौसम कराची का, बल्कि पूरे पाकिस्तान का खूबसूरत मौसम। आप यकीन करें इतना मज़ा आ रहा है इस खूबसूरत मौसम में। और जिस तरह से कराची का कुछ दिन पहले मौसम था, इतना ज़्यादा गर्म था, हर जगह से यही आवाज़ सुनने को मिल रही थी कि बस कराची का मौसम अच्छा हो जाए, बारिश हो जाए, ठंडी हवाएं हों, ताकि एक सुकून की लहर आ जाए। वही है, अब हर घर में खुशी है, सुकून है, हर चेहरे पे खुशी नज़र आ रही है। तो वही वाला मौसम अब है माशाल्लाह से, और एक अच्छा सा एहसास हो रहा है इस टाइम पे। पर एक चीज़ ज़रूर मैं आपको कहना चाहूँगी कि जब बारिश हो तो कोशिश करें कि अगर कोई काम नहीं है तो बाहर ना निकलें, और अगर निकलें तो जहाँ पानी है एहतियात करें। अगर कोई खंबा है, बिजली की तारें हैं, तो कोशिश करें कि उस तरफ ना जाएं। एहतियात बहुत ज़रूरी है। लाइट अगर आ रही है तो तारों की तरफ, जहाँ बिजली की तारें हैं, उस तरफ ना जाएं। बहुत ज़्यादा आपने एहतियात करनी है, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है ये बहुत अनमोल है। इसकी एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब बारिश होती है तो हादसात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन चीज़ों की आपने केयर करनी है, क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, तो उसके साथ बहुत सारे हादसात भी होते हैं। आपने देखा होगा कि गुजरे हुए वक्तों में जब भी बारिश हुई है तो इस तरह के हादसात हमें देखने को मिले हैं। आज संडे का दिन है, और इतना खूबसूरत संडे, जिस दिन हम सुबह उठे हैं तो एक ठंडे ठंडा एहसास जो है ना, सुबह का एक ठंडक जो है ना, वो हमें मिली है। तो अल्लाह इसी तरह के और भी बहुत सारे संडे जो है हमें देखना नसीब करे। अच्छा जी, सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि आपको पता है कि संडे के दिन 10 बजे हमारे साथ मौजूद होते हैं हकीम जो है डॉक्टर फ़हीम इदरीसी। पर उनको वेलकम करने से पहले उनका जो पैकेज है वो देखेंगे, फिर उनको मैं वेलकम करूँगी। तो आइए चलते हैं। जी नाजरीन, मैं वेलकम करती हूँ उनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, संडे के दिन की तो मैंने बहुत सारी तारीफ़ कर दी, मौसम की बहुत सारी तारीफ़ कर दी। मौसम की आप तारीफ़ करें, ये इतना खूबसूरत मौसम, इस खूबसूरत मौसम के साथ मैंने जो है सुबह सुबह बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि फूड पॉइज़न हो गया, पेट में दर्द हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो क्या इस मौसम के साथ इतनी सारी बीमारियां भी आती हैं? नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो देखने वाले नाज़रीन जो कि इस खूबसूरत मौसम के साथ जो खूबसूरत नाज़रीन इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं लाइव कॉल करके भी, और जो इस तरह के नाज़रीन जो कि रिकॉर्डिंग हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पे देख रहे होते हैं, चाहे वो K21 का कोई सोशल मीडिया का प्लेटफार्म हो या डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का, उन सबको दिल की गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जश्न आज़ादी का एक महीना जो शुरू हुआ चाहता है वो भी मुबारक हो, और अल्लाह ताला आपको मुल्क की आज़ादी की ये खुशियाँ बहुत सारी देखना नसीब फरमाए। बात ये है नहीं कि जिस तरह के हम बात कर रहे हैं इस वक्त मौसम की ख़राबी और अच्छाई की, और उसके साथ साथ तबीयत की ख़राबी की, क्योंकि इस दफ़ा अल्लाह ताला ने कुछ निज़ाम बारिश का, क्योंकि बेशक अल्लाह ताला बेहतर बारिश बरसाने वाला और मौसम को अच्छा करने वाला है, कि अब तो बाकायदा कुछ सोशल मीडिया पे मीम्स भी सुनने और देखने को मिल रही हैं कि एक इलाके में बारिश है, एक में नहीं है, कहीं बहुत तेज़ बारिश है, कहीं स्लो बारिश है। इस सूरत हाल में जब हमारे नौजवान ख़ास तौर पे, या वो नौकरी पेशा अफराद जो कि घरों से अपनी ज़रूरियात के तहत निकले होते हैं, अब बाइक का सफ़र कर रहे हैं या कोई और इस तरह का सफ़र कर रहे हैं, तो एक रास्ते में तो बारिश तेज़ मिलती है, जी। एक जगह हवा तेज़ मिलती है, तो एक जगह वो नॉर्मल एक मौसम से गुज़र रहे होते हैं। अब इसमें हमें एहतियात की बड़ी ज़रूरत है कि हमें एहतियात करनी होगी, और यही वजह है कि अचानक देखने में आया कि गुज़िश्ता 10 से 15 दिन के अंदर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची शहर के अंदर छोटे बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर फ्लू के, फीवर के केसेस बढ़ गए हैं। जी। तो उसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर आपको करनी होगी, कुछ मास्क का इस्तेमाल भी करना होगा, कुछ आपको पैराशूट वाली जैकेट पहन लें जो कि अपर के तौर पे कराची के राइडर्स, बाइक राइडर्स यूज़ करते हैं, या और भी कोई इस तरह का पहन के निकलें, ताकि आप एहतियात के साथ अपना सफ़र और अपनी फैमिली के लिए एक रिस्क हलाल की जो आप जद्दोजहद कर रहे हैं वो आप एक अच्छे से गुजार सकें। वरना तो कोई भी, और कोशिश ये करें कि सफ़र से पहले अगर आप नेज़ल कैविटी यानी नोज़ के अंदर अपनी नाक में ऑलिव ऑयल जैतून का डाल लें
تو کسی بھی قسم کے پیتھوجن، کیونکہ اینٹی سیپٹک قدرتی طور پر جو اللہ تعالیٰ نے بنائے اس میں زیتون کا تیل ہے، اس میں شہد ہے، تو یہ اس طرح کے اینٹی سیپٹک ہیں جو کہ آپ کو محفوظ رکھتے ہیں کسی بھی طرح کے بیکٹیریا سے. تو وہ آپ بڑا اچھا ایک سفر بھی طے کر لیں گے اور انشاءاللہ بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے. اچھا، اس کے علاوہ دوسرا یہ دیکھنے میں آیا کہ بچے گلی محلوں کے اندر نہا کے اسی وقت جو ہے وہ پنکھے کے آگے یا اے سی کے آگے آ رہے ہیں، کیونکہ بارش کا دورانیہ اب تک زیادہ دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے، یعنی تھوڑے وقت کے لیے ہی ہو رہی ہے بارش. باقی ایک دو دن میں فورکاسٹ ہے، کل شام سے بھی فورکاسٹ تھی، مگر اللہ کا شکر جو طوفانی بارش کی فورکاسٹ تھی وہ اب تک کراچی شہر میں نہیں ہوئی. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمارے بلدیاتی اداروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑا رحمت کا معاملہ کیا ہوا ہے کہ اگر لیاقت آباد میں بارش ہے تو کریم آباد میں نہیں ہے، تاکہ بلدیاتی ادارے جو کم تعداد کے اندر قلیل ایک مقدار ہمارے پاس موجود ہے ورکرز کی، تو وہ پانی کی نکاسی کے لیے اور دیگر معاملات اور ٹریفک کلیئر کرنے کے لیے کافی ایک سہولت، یعنی سہولت کار ثابت ہو رہے ہیں یہ اس طرح سے ٹکڑوں ٹکڑوں میں بارش ہونا. مگر ہمارے بچے، فیملیز جو چھتوں پہ محلے میں اسی وقت کی تیز بارش سے اس کے بعد پھر وہ ٹھنڈے پانی سے نہا لینا یا پنکھے یا فین یا اے سی کے نیچے آ جانا، تو وہ بھی ایک بیماری کا سبب بن رہا ہے. تو ان کو بھی احتیاط کرنا ہوگی کہ نہانے کے بعد آپ پنکھے اور اے سی کے آگے نہ آئیں. آیا کہ آپ باہر بارشوں میں نہا رہے ہوں یا اپنی چھت پہ یا بالکنیز کے اندر، تو یہ احتیاط کرنی ہوگی. تو آپ پھر ڈاکٹرز اور حکیم سے بچ سکیں گے. اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کہ ہم اویئرنیس دیں اور بیماریوں سے بچا جا سکے. بالکل ایسا ہی ہے. اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا. کوئی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، 3 دن یا 4 دن پہلے کی بات ہے کہ کوئی 2 سٹاپ پہلے گھر والوں کی کال آئی کہ مجھے، کیونکہ میری طبیعت خراب تھی، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا کہ تیار رہو، آ رہے ہیں بھائی گھر ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا. میں نے کہا اچھا بارش ہو رہی ہے. میں نے کہا یہاں پہ تو نہیں ہو رہی. میں نے کہا اچھا بارش ہو رہی تو پھر میں کیسے جاؤں گی؟ انہوں نے کہا نہیں یہاں پہ نہیں ہو رہی، میں پیچھے ہی مطلب ہم ہیں تو پھر کیسے؟ میں نے کہا نہیں ہماری طرف ہو رہی ہے بارش. تو پھر پتہ چلا کہ جب وہ گھر آئے تو پتہ چلا کہ گھر پہ بارش ہو رہی ہے، پیچھے 2 سٹاپ پیچھے بارش نہیں ہو رہی. تو یہ سلسلہ تو چل رہا تھا یہاں پہ. بہرحال ٹی وی اسکرین پہ لائیو کال کے لیے بھی آپ کی ٹی وی اسکرین پہ چینل کا نمبر آ رہا ہے، آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. اور جو پرسنل نمبر ہے ان کے فہیم کے، وہ بھی آپ کے اسکرین پہ آ رہے ہیں، وہ بھی آپ نوٹ کر لیں. نوٹ کرنے کے بعد آپ وہاں کال کر کے آپ اپنا اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں، وہاں جا کے اپنا چیک اپ بھی کروا سکتے ہیں. وہ نمبر بھی آپ نوٹ کر لیں. اور لائیو کال کے لیے آپ ابھی کیونکہ لائیو پروگرام چل رہا ہے، آپ لائیو کال کر کے ابھی ہمارے پروگرام میں شامل بھی ہو سکتے ہیں. اچھا جی، تھوڑا سا موسم بڑا اچھا ہے نا. اب جب ایسا موسم ہوتا ہے تو شوگر پیشنٹ جو ہے، ویسے بھی کہتے ہیں نا جب کوئی بیمار ہوتا ہے اور کسی چیز سے روکا جاتا ہے، اور ویسے بھی جب کسی چیز سے روکا جائے اس چیز کا بہت زیادہ دل کرتا ہے. اور جب شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو روکا جاتا ہے میٹھے سے، اور جب یہ موسم ہوتا ہے پھر وہ تلی ہوئی چیزیں اور جلیبیاں اور ان چیزوں کو بہت زیادہ دل کرتا ہے. تو یہ بتائیں شوگر پیشنٹ اب اس موسم میں کیا کریں، کھائیں نہ کھائیں؟ ویسے بھی اس موسم میں تو ویسے بھی تھوڑی سی باہر کی چیزوں کو رکنا چاہیے ان سے، کیونکہ ان چیزوں کا، مکھیوں کا بڑا موسم آ جاتا ہے، فوڈ پوائزن بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ بتائیں کس طرح سے شوگر پیشنٹ کو اس موسم میں باہر کی چیزوں سے روکا جائے، کس طرح سے ان چیزوں سے بچا جائے، اور اگر کھائیں تو پھر کون سی ایسی چیزیں وہ کریں کہ بچ جائیں، مطلب ان کی شوگر ہائی نہ ہو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بیسن کا استعمال ہے اور گندم کا استعمال ہے تو اس کے اندر کاربوہائیڈریٹ کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈائبٹک پیشنٹ کو تو پریشانی ہوتی ہے. تو یہ پکوڑے اور اس طرح کی چیزیں، اور پھر یہ جو آپ کا بناسپتی گھی ہے یا آپ کا پکوان تیل ہے، یہ تو ویسے ہی کوئی بھی ایک نہ صرف ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے نقصان دہ ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے. کیونکہ یہ اگر دیکھا جائے تو یہ جانوروں کی غذا ہے. اب وہ ہمارے ہاں بناسپتی گھی کا استعمال بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس پکوان تیل کا استعمال بہت زیادہ ہے. تو حدیث شریف کے مفہوم میں ہے، یہ ایک پیشنٹ اویئرنیس کے لیے بتا رہا ہوں، ایک تقویت کے لیے بتا رہا ہوں، ایک اس نیت سے بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جو اس وقت بہتر ہوتی ہیں کہ انسان سمجھ لیتا ہے، اس بات کو سیکھ لیتا ہے. تو ہم طب نبوی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو لوگ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں، صحابہ اکرام کی محبت میں کچھ باتیں مان لیتے ہیں، سن لیتے ہیں. تو نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادویات کی جو ماں ہے وہ پرہیز ہے. پرہیز. تو پرہیز اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ 10 قسم کی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں.
نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کی امت کسی بھی قسم کی بیماریوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو. تو پرہیز تو مسٹ ہے، کرنا ہے. جو بھی ڈائبٹک کے پیشنٹ، ایسا نہیں ہے کہ بارش کے موسم کے اندر آپ پر کچھ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں. یعنی حلال تو الحمدللہ وہ چیزیں حلال ہیں، مگر بیماری کے حوالے سے وہ چیزیں آپ کو اپنے اوپر حرام کرنی ہوتی ہیں. تو الحمدللہ 3 سے 6 ماہ کے علاج سے شوگر کا مرض جڑ سے ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ وہ پرہیز کریں اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ المعروف مدینے والے کی دوائیں منگوا لیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد آپ پکوڑے، جلیبی، سموسے اور دنیا کی اچھا ہر اس کے چیز بعد آپ کھا انجوائے سکتے کریں. ہیں؟ بالکل کھا سکتے ہیں. مطلب اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ پھر بھی پرہیز آپ نے کرنا ہے؟ اصل میں جو چینی کا پرہیز ہے وہ تو لائف ٹائم ہوتا ہے، وہ کیونکہ تو ویسے بھی کہتے ہیں نہیں کھانی چاہیے وائٹ شوگر، وہ تو ویسے بھی بالکل آپ اس بھی سے ایسے. دور رہیں. باقی چیزیں آپ آہستہ آہستہ لے سکتے ہیں. وہ پھر جب آپ کا علاج مکمل ہو جاتا ہے تو الحمدللہ آپ تمام چیزیں لے سکتے ہیں. تو اگر آپ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے ادویات لیتے ہیں تو یہ خواہشات بھی اب اگر اس سیزن آپ لینا شروع کریں تو اگلے سیزن تک آپ کی شوگر ختم ہو چکی ہوگی. تو اگلے سال انہی دنوں آپ بارش میں انجوائے کر رہے ہوں گے اور انشاءاللہ بیگم کے ہاتھ کے بنے ہوئے پکوڑے کھا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب مجھے یہ مجھے بتائیے گا کہ ایک شوگر ہوتی ہے کہ ہائی ہوتی ہے. مجھے کچھ لوگوں نے بڑا پوچھا کہ یار ہماری شوگر تو لو ہوتی ہے. مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ کچھ نہیں کھاتے تو کہتے ہیں ہماری شوگر لو ہو گئی. ان سے پوچھتے آپ لوگوں کو شوگر ہے؟ نہیں ہمیں شوگر نہیں ہے، پر کچھ کھاتے نہیں تو ہماری شوگر لو ہو جاتی ہے. مطلب ہمیں شوگر نہیں ہے پر ہمیں کچھ نہیں کھاتے تو ہماری شوگر لو ہو جاتی ہے. یہ کیا شوگر ہوتی ہے؟ یہ بھی بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں ہماری فیملی کے اندر جب کسی کو ڈائبٹیز ہو جائے یا کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو کچھ لوگ تو پرہیز نہیں کرتے، کچھ لوگ پرہیز اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ میانہ روی ضروری ہے. میں آپ کو اپنی مثال بتاؤں کہ پچھلے دنوں میرے والدین دونوں ڈائبٹک ہیں. تو جب یہ سینیریو ہے تو میں چینی نہیں لیتا تقریباً، اور یا کوئی بھی چاول ہے یا کوئی بھی اس طرح کی غذائیں وہ کم سے کم لیتا ہوں. تو میری خود کی شوگر 27 اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ چیک کی تو 19 ہو گئی تھی، 19. اس میں تو کہتے ہیں کہ بس پھر تو بندہ ہاں مگر بس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. نہیں، آج ویسے سنا تو یہی ہے نا، مطلب بروز پھر تو اتوار آپ کے ساتھ یہاں بیٹھنا تھا تو ہاں، اللہ پر تعالیٰ ورنہ نے اس نئی کے زندگی. مطلب ورنہ تو وہ ہاں تو بالکل ایسا ہی. ایسا 50 ہی کے بعد آپ کے چانسز جو ہے نا وہ بالکل سروائیو کرنے کے بڑے مشکل ہوتے ہیں. مشکل ہو تو جائے، آپ پرہیز کے مد میں بھی اتنا زیادہ نہ چلے نہ جائیں چلے جائیں کہ وہ پھر اس طرح کی اس طرح کنڈیشن کی ہو. ہو جائے. کیونکہ اب دن رات ہم تو لوگوں کو منع ہی کرتے ہیں، منع کرتے کرتے بھی اور چیزوں کو پتہ ہے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے، مگر اس حد تک نکل گئے کہ ہماری خود کی شوگر ڈاؤن ہو گئی اور اتنی زیادہ اتنی زیادہ. تو اب یہی مشورہ ہے کہ آپ ایک نارمل زندگی گزاریں اور نارمل لائف میں آپ ایک چینی کا استعمال کم کریں، باقی چیزیں آپ سلولی استعمال کرتے رہیں تو بڑی اچھی لائف گزرتی ہے الحمدللہ. مطلب آپ چاول وغیرہ بالکل بھی نہیں لے رہے تھے؟ تقریباً ایسے ہی تھا. چاول بالکل نہیں لے رہا تھا. آپ جو چینی گندم بالکل. ہے وہ بھی نہیں لے رہے تھے. اچھا. اور آٹا کا بھی استعمال چاہے وہ کسی بھی سینس میں ہو تو سالن کی مقدار زیادہ. یا اس ٹائم میں سلاد کی طرف بڑا دھیان تھا. رشین سیلڈ کے نام سے ایک بڑی ریسیپی بڑی اچھی تھی تو وہ بس وہ لینا یا چنوں کا استعمال، یہ جو ایک ڈائبٹک پیشنٹ آج کو کل ہم آپ کا ریکمنڈ لائف کرتے اسٹائل ہیں. بھی تو کافی چینج ہو گیا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ اب وہ پاکستان میں آپ ہیں بھی نہیں تو لائف اسٹائل کافی چینج بھی ہو گیا، تو اس حساب سے بھی آپ وہ ساری چیزیں کر رہے تھے تو وہ مگر شاید پھر اس وجہ سے بھی ہوا جب شوگر لیول کافی زیادہ نیچے ہوا تو پھر چیزوں کو واپس بحال کیا اور چیزوں کو کنٹینیو کیا. اور میں چینی تو بالکل بند کر دی تھی زندگی میں. اب تو پھر بھی ہلکی پھلکی کبھی لے لیتے ہیں یا ڈرنکس کی شکل میں بھی لے لیتے ہیں، کیونکہ ایک آئیڈیا یہ تھا. اور ابھی بھی شوگر چیک کرتے رہتے ہیں. اچھا ایسا نہیں ہے کہ آپ شوگر ایک دفعہ آپ کی لو ہو گئی تو آپ نے تمام پرہیز ختم کر دیے اور آپ بغیر دوبارہ شوگر چیک کیے تمام چیزیں بغیر کسی حساب کتاب کے لیں. میں ابھی بھی ہر تھوڑے دن میں شوگر اپنے تمام چیک اپ چیزیں ضروری ہے، کیونکہ یہ انڈیکیٹرز ہیں. جب تک انڈیکیٹرز آپ نہیں کھولیں گے، آپ آگے پیچھے رائٹ لیفٹ نہیں دیکھیں گے تو پھر آپ کسی بھی بیماری کی جب حد تک پہنچیں گے جب آپ کو پتہ چلے گا. کیونکہ میری بھی ایک بار شوگر کافی لو ہو گئی تھی. مطلب ایسے ہو گئے تھے بالکل جیسے غنودگی میں نہیں چلی جاتی، یہ والی صورتحال ہوئی تھی. بالکل یہی صورتحال ہو تو جاتی ہے. میں نے یہ سوچا کہ مطلب کیا میں ڈائبٹک پیشنٹ ہوں کہ میری شوگر اتنی لو ہو گئی میں غنودگی اچھا میں چلی گئی. یہ آپ نے جو بات کی ہے نان ڈائبٹک پیشنٹ کی بات کی ہے. اگر ہم ڈائبٹک پیشنٹ کی بات کریں کہ وہ جب کوئی بھی الٹرنیٹیو اس طرح کی میڈیسن لے رہا ہوتا ہے
جو کہ غیر قدرتی ہوتی ہے، غیر فطری ہوتی ہے، غیر حقیقی دوا لے رہا ہوتا ہے، تو اس سے فلیکچویشن بہت دیکھنے میں آتا ہے کہ پیشنٹ انسولین لگا رہا ہے یا انگریزی ادویات استعمال کر رہا ہے کسی بھی شکل میں، تو بعض اوقات شوگر بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور وہ پھر دوبارہ ریکور کرنا بھی، کیونکہ باڈی کے اندر جب تک اس دوا کے اثرات رہتے ہیں، یعنی اس دوا نے پیک پلازما لیول جو اچیو کیا ہوا ہے آپ کی باڈی کے اندر، تو جب تک اس کے اثرات رہیں گے تو آپ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس پوزیشن کو بہتر کرنا ہے کہ آپ ڈائبٹک کی جو پیرامیٹرز ہیں اس کو لیول پہ کر لیں. تو وہ بھی بڑا دھیان کا کام ہوتا ہے کہ جو آپ یہ انگریزی ادویات استعمال کرنے والے ہیں وہ بھی اپنے ڈائبٹک چیک کیا کریں. پیشنٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ڈاکٹر کو دکھایا، 6 مہینہ ہو گئے، سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، نہ خود چیک کرتا ہے نہ کہیں سے جا کے چیک کرواتا ہے. اب وہ ایک میڈیسن دی ہوئی ہے، وہ کھاتا رہتا ہے. موسم کی بھی تبدیلی ہوتی ہے، مزاج کی بھی تبدیلی ہوتی ہے، غذا کی بھی تبدیلی ہوتی ہے، روٹین چینج ہوتی ہے، تو اس کے مطابق بھی فلیکچویشن آتی ہے ڈائبٹک کی ریڈنگ کے اندر. مگر ہم وہی ایک لکیر کے فقیر ہو کے چلے ہیں کہ ڈاکٹر کے پیسے بچ جائیں گے یا بس اب کھاتے رہو یہ صحیح رہے گا، جبکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوگر بڑھ بھی جاتی ہے. تو آپ جب جا کے ڈاکٹر کو چیک کرائیں، کیونکہ وہ زندگی بھر آپ نے دوا لینی ہے. اگر 250 mg سے آپ نے دوائیں کھانا شروع کی ہے تو 500 mg 1 گرام 2 گرام 3 گرام 4 گرام انسولین 10 یونٹ سے شروع کریں گے تو 80-100 یونٹ پہ ایک نہ ایک دن جانا ہے. تو آپ اگر ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتے چیک اپ کے لیے تو وہ ڈوزیج نہیں بڑھیں گی، ڈوزیج نہیں آپ کی وہ بڑھاتا، تو وہ پھر آپ جو وقتی طور پہ بھی آپ نے گلوکومیٹر میں جو شوگر کنٹرول کی ہوئی وہ بھی کنٹرول نہیں رہتی. تو اس کے لیے کیونکہ وہ آپ کا علاج نہیں ہے پرماننٹ، وہ آپ کو ایک وقتی طور پر ریلیکسیشن ہے، مگر وہ ایک ڈوز اثر کرنا بند کر دیتی ہے تو پھر دوسری ڈوز دی جاتی ہے، پھر انسولین دی جاتی ہے. تو جو حضرات یا خواتین جو کہ انگریزی ڈاکٹرز کو دکھاتے ہیں تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ کنٹینیوسلی اپنا چیک اپ کرواتے رہیں. اچھا، اب جیسے جو لوگ انسولین لگا رہے ہیں یا جو لوگ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں اور اتنے عرصے سے وہ ڈائبٹیز کی ادویات لے رہے ہیں اور اتنی ہیوی ڈوزز لے رہے ہیں، اب وہ ان کی باڈی کو تو وہ اتنی ہیوی ڈوز کی عادت ہو چکی ہے، پھر اس کے بعد وہ آپ کے پاس اگر آتے ہیں اور ڈائبٹیز کا علاج کرتے ہیں تو کیا آپ کی جو ڈوز ہے کیا ان کی ڈوز سے اتنی زیادہ ہیوی ہے کہ وہ اثر انداز ہوتی ہے، یا کیا وجوہات؟ وہ تھوڑا سا میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی دیکھنے والے کے ذہن میں یہ سوال ہو، میں نے کہا چلو ان کی طرف سے میں آپ سے یہ سوال کر لیتی ہوں، کیونکہ وہ تبھی کام کرے گی نا کہ یا تو وہ اس سے زیادہ ہیوی ہوگی یا کچھ ایسے ہوگا. وہ تھوڑا سا ذرا بتائیے گا. دیکھیں ڈوز ہماری ہیوی نہیں ہوتی، ہمارا علاج ہی وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے انگریزی علاج ختم ہوتا ہے. فار ایگزامپل کہ ایک پیشنٹ کو انسولین لگ رہی ہے تو ہماری جب ادویات شروع ہوتی ہے تو ویری فرسٹ ہم انسولین بھی بند کروا دیتے ہیں، جبکہ اب تک جدید سائنس کے اندر، جدید دور کے اندر جو جدید طریقہ علاج اس وقت نافذ ہے، اس علاج کے مطابق انسولین کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ فلاں دوا کھا لیں اور انسولین بند کر دیں. جبکہ ویری فرسٹ ڈے جب انسولین سے پیشنٹ ہمارا کنورٹ ہوتا ہے ہماری میڈیسن کے اوپر، تو نہ صرف پہلے دن سے اس کی شوگر کنٹرول ہوتی ہے بلکہ اس کی تمام انگریزی ادویات اور انسولین بند ہو جاتی ہے، شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے، اور شوگر کے مرض کے خاتمے کی طرف پیشنٹ چلتا چلا جاتا ہے. اور گریجولی ویری فرسٹ ڈے سے جو علاج شروع ہوتا ہے 6 منتھ کا ہم ٹائم دیتے ہیں اور اکثر مریض 2-3 ماہ میں بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اچھا میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ مطلب پاکستان سے باہر کے جو لوگ ہیں یقیناً وہ افورڈ کر سکتے ہیں، پاکستان کے جو حالات ہیں مطلب یہاں پہ بھی ماشاء اللہ وہ لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں، پر وہ لوگ بھی ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، وہ لوگ بھی ہیں جو بے روزگار بھی ہیں. سب چیزیں آپ کے سامنے، اور وہ لوگ بھی آتے ہیں یقیناً آپ ان لوگوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے. مجھے پتہ ہے کہ آپ ان لوگوں کا بھی خیال رکھتے ہیں. پر جو شوگر کا آپ کا جو ایک پورا ہے 3 منتھس کا، وہ کیا وہ اتنا ایکسپینسو ہوتا ہے کہ مڈل کلاس لوگ افورڈ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہ 2-4 لوگوں نے مجھے میسیج کیا تھا کہ شاید وہ اتنا ایکسپینسو ہوتا ہے کہ ہم لوگ نہ افورڈ کر سکیں، اس لیے ہم لوگ شاید اس طرف نہیں جاتے. تو میں نے کہا میں یہ لائیو پوچھ لوں گی کیا وہ واقعی ایکسپینسو ہوتا ہے. یہ لائیو اس لیے میں آپ سے پوچھ رہوں، میں نے آپ سے حالانکہ جب آپ آئے تھے میں نے آپ سے یہ سوال پہلے نہیں پوچھا، میں نے لائیو اس لیے پوچھا کہ لائیو آپ جواب دے دیں کیا وہ ایکسپینسو ہوتا ہے کہ افورڈ مڈل کلاس لوگ نہیں کر سکتے ہیں یا نارمل ہوتے ہیں ریٹ؟ میں اس کے حوالے سے ڈیٹیل میں تھوڑا سا بتاؤں گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارا طریقہ علاج ہے بڑا ہی کاسٹ افیکٹو ہے، اور کاسٹ افیکٹو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اگر میں بات کروں کہ آپ ایک علاج کرواتے ہیں
اور ایک وقت کی دوا آپ کو 10 روپے کی پڑتی ہے، اور وہ دوا اگر کارآمد نہیں ہے تو وہ 10 روپے آپ کے ضائع ہو گئے. بالکل. اور اگر ایک علاج یا کوئی بھی چیز آپ پرچیز کرتے ہیں تو اس کی پرچیزنگ کے بعد اگر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دوا مثال کے طور پہ وہ ڈوز یا وہ کوئی بھی چیز 100 روپیز کی پڑتی ہے آپ کو، اور وہ افیکٹو ہے، یعنی مثال کے طور پہ آپ نے ایک منرل واٹر لیا جو اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے، ایک آپ لیتے ہیں 5 روپے کا، 10 روپے کا، ایک لیتے ہیں 50 روپے کا. وہ 5-10 روپے کا آپ لیتے ہیں، وہ پینے کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے، گردے خراب ہو جاتے ہیں، تو وہ 10 روپے نہ صرف آپ کے ضائع ہوئے بلکہ اور بیماریوں کا سبب بنے. اور وہ 50 روپے کا جو آپ پانی لیتے ہیں، جو پینے کے بعد آپ کی پیاس بھی بجھتی ہے اور آپ کا چہرہ گلو کر رہا ہے، آپ کی بیماری ٹھیک ہو رہی ہے، آپ کے اسٹمک کے ایشوز ٹھیک ہو رہے ہیں، تو اٹس مین کہ وہ 50 روپیز زیادہ بہتر ہے. پہلی بات وہ ایک کمرشل آتا ہے ٹی وی پہ، بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ سستا روئے بار بار، مہنگا روئے ایک بار. اب ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں اور بالکل آپ کو میں ایک غریب فیملی کے گھر لے جاتا ہوں آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے، اور تمام ناظرین سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس بات کو غور سے سنیے گا. ایک مریض ہے ڈائبٹک کا، ویری فرسٹ ڈے اس کو ڈائبٹیز ہوئی، 250 mg سے اس کی میڈیسن شروع ہو گئی، ٹھیک. جو کہ اس وقت موجود دور کے اندر جو میڈیسن سب سے زیادہ استعمال کی جا رہی ہے، جو طریقہ علاج سب سے زیادہ رائج ہے. آہستہ آہستہ وہ ڈوز بڑھتی جا رہی ہے، بیماری بڑھتی جا رہی ہے. تھوڑے دن بعد 500 mg، 1 گرام، 2 گرام، 3 گرام، 4 گرام انسولین. پہلے دن کاسٹ آ رہی ہے ایک دن کی 10 روپے، پھر وہ 20، 25، 50، 100، 200. اب اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ ڈوزز بڑھ رہی ہے، یہ اماؤنٹ بڑھ رہی ہے، بلکہ بیماری بھی بڑھ رہی ہے. بالکل. بلڈ پریشر ہو گیا، کولیسٹرول ہو گیا، آنکھیں خراب ہو گئی، سفید موتیا ہو گیا، کالا موتیا ہو گیا، چہرہ عجیب سا ہو گیا، جسم عجیب سا ہو گیا، مردانہ یا زنانہ امراض ہو کڈنی گئے، بھی ساتھ وہ ہو رہی ہے، ہر ایک کڈنی افیکٹ چیز. ہو گئی، کوئی زخم ہو گیا تو انگلیاں کاٹنی بالکل. پڑ رہی ہیں، پاؤں کاٹنے پڑ رہے ہیں. ایک نارمل ڈائبٹک پیشنٹ اپنی زندگی میں 10 سے 15 مرتبہ ہاسپٹلائز ہوتا ہے، اور اگر وہ مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتا ہے تو ایک وقت میں 50,000 سے لاکھ روپے خرچ کر کے آتا ہے، اور اگر وہ اپر کلاس سے تعلق رکھتا ہے تو ایک وقت میں 5 سے 10 لاکھ روپے خرچ کر کے آتا ہے. لاسٹ میں ڈائلیسس پہ چلا گیا پیشنٹ، وہی ادویات کھا کے آپ جا کے دیکھ لیں، جتنے بھی SIUT کا نام میں نے لے دیا، یا جس طرح کوئی بھی اس طرح کے مراکز ہیں جہاں پر ڈائلیسس ہوتے ہیں، وہاں آپ دیکھیں 99% کن امراض کے ساتھ اور کیا ادویات کھا کے پیشنٹ آ رہا ہے. جبکہ بدنام تو حکیم ہے، کچھ حکیموں کی بھی اپنی کارروائی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، مگر پانچوں انگلیاں برابر نہیں بالکل ہوتی. ایسے ہی. اب لاکھوں روپے کے اخراجات، ہاسپٹلائز بھی ہو رہے ہیں، ڈائلیسس بھی ہو رہے ہیں. ڈائلیسس اگر اپر لیول کا بندہ کرا رہا ہے تو ایک دن میں 50,000 خرچ کر رہا ہے، ہفتے میں 3 مرتبہ ڈائلیسس کروا رہا ہے. اگر وہ لوور طبقے سے تعلق رکھتا ہے، مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے، تو رات 3 بجے جا کے وہ لائن میں کھڑا ہوگا، صبح 9، 10، 11، 12 بجے نمبر آئے گا، اس کے ساتھ ایک خاتون بھی ہوں گی، ایک جینٹس بھی ہوگا. گھر کی خاتون گھر کے تمام امور ختم کر کے اس پیشنٹ کے ساتھ جا رہی ہے. وہ جو ساتھ میں اٹینڈنٹ دوسرا مرد ہے وہ اپنی ہفتے میں 3 دن جاب کی چھٹی کر رہا ہے. اب آپ حساب لگا کے دیکھیں، لاسٹ میں وہ ایسا ہاسپٹلائز ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کے لیے اتنی بڑا آپریشن کرنا ضروری ہے، ٹانگ کاٹنا ضروری ہے، یہ کرنا ضروری ہے، پیسے نہیں ہیں. پتہ چلتا ہے کہ ساری زندگی اس نے اپنی بچی کے لیے جہیز جمع کیا ہوتا ہے. بچی کہتی ہے مجھے جہیز نہیں چاہیے، بیچے میرے والد کو ٹھیک کریں. ہاں بالکل ایسے ہی. اگر ساری زندگی اس نے اپنا کوئی گھر بنایا ہے تو گھر والے کہتے ہیں، اس کی بیگم بچے کہتے ہیں ہمیں گھر نہیں چاہیے، بیچو، میرے باپ کا علاج کرو، میرے شوہر کا علاج کرو. تو وہ علاج سستا ہوا یا وہ علاج سستا ہوا جو 3 سے 6 ماہ کے اندر آپ کے نہ صرف مذکورہ جو موجودہ بیماریاں ہیں ان کو ختم کرے، بلکہ 10 بیماریاں ہونے سے روکے، اور آپ اس اذیت سے بھی بچیں، آپ کی فیملی اس اذیت سے بچے، تو وہ سستا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایسے ہی ہونا چاہیے. پر میں نے یہ سوال اسی لیے پوچھا کیونکہ عموماً لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں نے کہا آج لائیو پوچھ لو، شو پہ آنے سے پہلے نہیں پوچھوں گی، لائیو پوچھوں گی. اب بریک پہ جاتے ہیں تاکہ آپ بھی چائے اور پانی دونوں پی لیں. بریک پہ جاتے ہیں اور بریک سے چائے پانی کا چرچا آن لائن آن ایئر بھی ہو رہا ہے. نہیں اصل میں چائے آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے نا، وہ آپ لائیو نہیں پئیں گے نا. میں نے کہا بریک لے لیتے ہیں تاکہ آپ پانی بھی پی لیں. کافی دیر سے میں آپ سے باتیں کروا رہی ہوں اور پانی بھی پینے کا ٹائم نہیں دے رہی. تو ناظرین لیتے ہیں ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد.
तिब की दुनिया के मशहूर मारूफ गोल्ड मेडलिस्ट होम्यो डॉक्टर हकीम फहीम अरसा दराज से दुबई और कराची में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तमाम जिस्मानी बीमारियों का मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ तिब्बे नबवी और नादरो नायाब जड़ी बूटियों से किया जाता है। शुगर का इलाज गारंटी असली जड़ी बूटियाँ जो अपने हाथ से निकाली गई हैं उनसे करते हैं। यही वजह है कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप चाहें तो एक हफ्ता दवा खाकर आजमा लें। एक हफ्ते में आपकी अंग्रेजी अद्वियात इंसुलिन बंद हो जाएगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। 3 महीने की आप हमारी दवा इस्तेमाल करें, आपकी शुगर हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगी। ना आपको हमारी दवा की जरूरत होगी और ना किसी और की। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और चाय बहुत मज़े की है। आप यकीन करें संडे का दिन बहुत अच्छा होता है। आ जाते हैं आपकी तरफ। हमारी तरफ आप आते हैं तो दिन अच्छा होता है। हाँ बिल्कुल। संडे का दिन आपका कैसा गुजरता है? बड़ा अच्छा गुजरता है अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ास तौर पे जब ये जो देखने मोहब्बत करने वाले नाजरीन सामने होते हैं ना, यकीन करें कि पैसा कमाना बहुत आसान है। हम अभी ब्रेक में बात कर रहे थे और देखें पैसा तो किसी को भी दे देता है अल्लाह ताला। पैसा रंग नस्ल नहीं देखता, ज़ात नहीं देखता, ख़ानदान नहीं देखता, मगर ये जो मोहब्बत है, जो प्यार है, ये मुस्कुराहट है, जो अपनापन है और एक अपनों की फ़िक्र है। आप यकीन कीजिए जब हम जाते हैं पाकिस्तान से बाहर तो हम तरस रहे होते हैं कि कहीं कोई पाकिस्तानी मिल जाए। फिर हम सिर्फ ये नहीं ढूंढ रहे होते कि कोई पंजाबी मिल जाए, सिंधी मिल जाए, बलूची मिल जाए, उर्दू बोलने वाला मिल जाए। हम ये ढूंढ रहे होते हैं कि कोई पाकिस्तानी मिल जाए। फिर जाके हमारे नखरे शुरू होते हैं और फिर जाके कुछ हो कि हमारे इलाके का हो, हमारे शहर का हो। पहले तो प्रायोरिटी ये होती है कि आपके मुल्क का हो। तो ये नाज़रीन जो देखने वाले हैं जिन्होंने आज डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट को डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट बनाया और उसके बाद एक लक़ब भी दिया मदीने वाले का, तो ये इनकी मेहरबानी है। तो जब मैं अपने नाज़रीन और अपने लोगों में होता हूँ तो मैं बड़ा अच्छा फ़ील करता हूँ। तो संडे का दिन ऐसा होता है कि अक्सर लोग अपने घरों पर होते हैं और हमें लाइव देख रहे होते हैं। अवेयरनेस के ये प्रोग्राम होते हैं, हम नुस्खा इजात की बात कर रहे होते हैं, लाइव कॉलर से बात कर रहे होते हैं। तो बड़ा ही एक अच्छा शानदार दिन का आगाज़ होता है खिदमत के कामों से, सदका जारिया के कामों से। तो बड़ा मज़ा आता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी मैं एक चीज़ पे ज़रूर बात करूँगी और मेरे हाल से आज पता नहीं ये शायद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आज करनी चाहिए ये बात, क्योंकि शायद इस कंडीशन से बहुत सारे लोग गुजर रहे हों या शायद ख़वातीन गुजर रही हों। कुछ दिन पहले की कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई ना। अभी मैं कुछ छुट्टियों पे भी थी कुछ दिन से, मेरी तबीयत ख़राब हुई और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे हुआ क्या है। कुछ ऐसी सूरत हाल थी कि अजीब सी ना। और जब मैं गई डॉक्टर के पास और मैंने तमाम तर कंडीशन बताई तो उन्होंने कहा आपको वर्क एंजाइटी हुई है। तो फिर उसके बाद मैंने रेस्ट भी किया और अभी भी मैं अपने आप को बहुत एक अच्छे माहौल में रख रही हूँ, स्ट्रेस नहीं ले रही, कुछ ऐसी चीज़ों में नहीं जा रही, दोस्तों में बैठ रही हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें कर रही हूँ। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि हम काम में ऐसे जुड़ जाते हैं और इतनी टेंशन ले लेते हैं काम की, उस माहौल की, और फिर और ख़वातीन के साथ कुछ ऐसे मसाइल होते हैं, आप यकीन करें कि बाज़ दफ़ा बताने वाले नहीं होते कि बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी फ़ेस कर रही होती हैं ख़वातीन कि उसके बाद वो एक ऐसी सूरत हाल में चली जाती हैं कि वो स्ट्रेस वो इतना ज़्यादा ले लेती हैं कि वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। अल्लाह का शुक्र मैं ये अदा करती हूँ कि मुझे बहुत जल्दी इस चीज़ का पता चल गया और मैंने अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया और मैं बेहतरी की तरफ आ गई हूँ। वरना कुछ ख़वातीन ऐसी भी होती है कि वो नहीं समझ पाती और वो इतनी इनकी सूरत हाल ख़राब हो जाती है। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत जल्दी बेहतरी की तरफ आ गई हूँ। इसमें मेरी फ़ैमिली ने मेरा बड़ा सपोर्ट किया, वरना मैंने वो ख़वातीन भी देखी कि जिनकी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मेरे हाल से मुझे बताते हुए ये बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें बताते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि नहीं बतानी नहीं चाहिए, ये बातें क्यों बताई जा रही हैं। पर ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो बहनें मुझे देख रही हैं, अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो इस चीज़ को बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस ना करें। आप जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, आप अपना इलाज करवाएं, एक अच्छे माहौल में बैठें, अच्छे लोगों से बात करें। एक वो लोग जो पॉजिटिव वाइब्स जिन लोगों से आ रही हैं उन लोगों के साथ बैठें
ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں جو آپ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، تاکہ ایک اچھا فیل آپ کو آئے، تاکہ آپ ٹھیک ہوں، کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے، اس کو اس طرح سے خراب نہ ہونے دیں. مجھے یہ لگتا ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کی مثال میں آپ کی بات سے جو میں نے اخذ کیا اور میں دوں گا، اور ان عام فہم الفاظ میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ سمجھ سکے ہمارے دیکھنے والے ناظرین، کیونکہ الحمدللہ K21 نیوز نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، اور پاکستان کے ہر کونے میں، گاؤں دیہات قصبے میں دیکھا جاتا ہے، اور ایک نیشنل نیوز چینل ہے. تو ہمیں وہ الفاظ اور وہ بات کرنی چاہیے جو لوگ سمجھ سکیں آسانی سے. اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھ بند کر لے تو بلی واپس نہیں جائے گی. تو جب تک ہم اپنی چیزوں کو، اپنی پرابلمز کو، اپنی پریشانیوں کو فیس نہیں کریں گے، بعض اوقات فیس کرنے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. کہ مثال کے طور پہ اگر ہم نے ایک ظاہری طور پہ ایک بات کروں، کسی کا قرضہ دینا ہے، ہم اس کا فون نہ اٹھائیں، ہم اس سے ملاقات نہ کریں، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. بالکل. آپ کی نیت بری نہیں ہوتی، آپ کی نیت پیسہ کھانے کی نہیں ہوتی، وقت اور حالات کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں آپ. اگر آپ کسی کے پاس بیٹھ کر اپنے مسائل بتائیں اور اس کو جینون کنڈیشن دکھائیں تو کوئی آپ کا مرڈر نہیں کر دے گا، کوئی آپ کو کچھ نہیں کر دے گا. اسے بھی پتہ ہے کہ پیسے نکلوانے ہیں، میں اس طرح کا کچھ کروں گا تو پیسے مزید نہیں نکلیں گے. بالکل یہی مثال ایک پریشانی کی ہے، ایک بیماری کی ہے، کہ ہم اس مرض کو آرٹیفیشل طریقہ علاج سے دبائیں، یا تو پھر ہم علاج ہی نہ کرائیں اور اس مرض کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم علاج نہ کروائیں، تو وہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے. پھر ہم جس طرح میں نے ابھی لاسٹ سیگمنٹ میں بات کی بریک سے پہلے، کہ ہم بیماری کو پال لیتے ہیں اور ہم اس علاج کی طرف جاتے ہیں جو کہ آرٹیفیشل ہو، غیر قدرتی ہو، غیر فطری ہو، وقتی ہو، دو پیسے ہمیں بچ رہے ہوں ظاہری طور پر. اصولی طور پہ ہم پیسے زیادہ لگانے جا رہے ہوتے ہیں. ہم اس راہ پہ چل پڑتے ہیں جس میں ہماری بہن بیٹی کا جہیز بکنا ہوتا ہے، ہماری ساری زندگی کی جمع پونجی اس گھر کا سیل آؤٹ ہونا ہوتا ہے، یا جو بائک اور گاڑی آپ نے بنا دی ہے اپنی زندگی میں اپنی فیملی کی آسانی کے لیے، کیونکہ اس وقت جب وہ مصیبت بالکل آپ کے سر پر آ جاتی ہے اور آپ پورا اس میں ڈوب جاتے ہیں، تو پھر آپ کی فیملی نہیں آپ سے پوچھتی، نہ آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ کوئی فیصلہ لے سکیں، اور نہ ہی آپ کا کوئی فیصلہ مانا جاتا ہے کہ بھئی مجھے علاج کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں. ساری زندگی تو آپ یہ کر کے اس مرض کو بڑھا دیتے ہیں اور اپنے امراض کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فیس نہیں کرتے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم بیماری ہو، مصیبتیں ہوں، پریشانی ہوں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو فیس نہیں کرتے وقت پر، بعد میں وہ ہمارے سر پر چڑھ کے بیٹھ جاتی ہیں. جس کی وجہ سے اب آپ سوچیں کہ ایک ہاؤس وائف ہے، اگر وہ وقت پہ اپنی بیماری اپنے خاوند سے، ہسبینڈ سے، شوہر سے، یا شادی سے پہلے اپنے والدین سے، بہن بھائیوں سے ڈسکس نہیں کرتی، اور آگے جا کے اس کے بچوں کو جب اس کی ضرورت ہو اور وہ اپنی زندگی کی بازی ہار جائے یا اپنی بیماری کی وجہ سے بستر پر لگ جائے، تو سروائیو پوری فیملی کر رہی ہوتی ہے. بالکل. ہمیں وقتی طور پہ یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم پیسے بچا رہے ہیں فیملی کے، یا ہم ٹائم بچا رہے ہیں، یا ہم دوا کھا کے وقت ضائع کر رہے ہیں، یا علاج کر کے وقت ضائع کر رہے ہیں. اصولی طور پہ آپ اپنے بچوں سے ان کی ممتا چھین رہی ہیں، والدین سے ایک بیٹی چھین رہی ہیں، ایک ہسبینڈ سے ایک اچھی وائف جو کہ زندگی بھر اس کا ایک پہیہ بننا تھا، اس کا ایک ساتھی بننا تھا اچھے برے وقت میں. اور خاص طور پہ جو عمر 60+ 50+ ہوتی ہے، اس عمر میں تو مرد اور عورت کو دونوں کو ایک دوسرے کا ایک ساتھ لازمی چاہیے ہوتا ہے. اگر ہم وہ علاج نہیں کریں گے اور بیماریوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کریں گے، اور وہ پکا علاج، پرماننٹ علاج جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جڑی بوٹیوں سے ممکن ہے، قدرتی علاج جو 1,24,000 پیغمبران اسلام کی سنت ہے، جو صحابہ اکرام اہل بیت کی سنت ہے، وہ علاج ہم نہ کریں جس کا قرآن میں ذکر ہے، احادیث میں ذکر ہے، وہ علاج نہ کریں، اور ہم ایک آرٹیفیشل علاج کی طرف چلے جائیں کہ مرض کسی طرح دب جائے، رک جائے، چھپ جائے. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک وہی مثال جہاں سے بات شروع کی کہ بلی کو دیکھ کے کبوتر کے آنکھ بند کرنے کے مترادف ہے. بالکل یہی ہے. اور
میں ضرور کہوں گی دیکھنے والوں کو کہ کوئی بھی بیماری ہو، کسی قسم کی بھی بیماری ہو، کوئی بھی تکلیف جو ہے نا وہ آپ کو سکون نہیں لینے دے گی. وہ چاہے وہ آپ کے دانت کا درد ہو، چاہے وہ آپ کے سر کا درد ہو، تکلیف جو ہے وہ آپ کو سکون نہیں لینے دیتی. تو کوئی بھی بیماری ہو آپ اپنا علاج ضرور کروائیں. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اور کسی بھی چیز کو اپنے اوپر سوار نہ کریں، کسی بھی چیز کو اپنے اوپر سوار نہ کریں. میں نے اپنے کام کو اپنے اوپر بہت زیادہ سوار کر لیا کیونکہ میرا تھوڑا کام کا لوڈ زیادہ تھا، اس کو میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ سوار کر لیا. ذمہ داریاں بہت زیادہ تھیں، اس کو بہت زیادہ سوار کر لی. اور وہ سوار کرنے سے یہ ہوا کہ بس پھر وہ اتنی سوار ہوئی کہ میں تھوڑا زیادہ ہی پریشان ہوں گی. پریشان ہونے کے بعد تو میں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی. اس کے بعد مجھے لگا کہ نہیں یہ غلط ہو گیا، اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ وہ پھر اب بہتر ہو گئی ہیں چیزیں اور میں نے اپنے آپ کو فٹ کر لیا. اچھا میرے اعصاب بڑے مضبوط ہے، کمزور نہیں ہے کہ میں فوراً اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتی ہوں بہت ساری چیزوں میں. اگر کمزور ہوتے تو پھر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا. میرے اعصاب بہت زیادہ مضبوط ہیں. میں نے بہت زیادہ چیزوں میں نا جب گھر جاتی ہوں تو میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتی ہوں، اللہ کا شکر ہے. تو اس لیے لوگوں کے لیے بھی یہی کہوں گی کہ کہیں بھی ایسا کچھ ہو تو بہتر فیصلے کیا کریں. اب یہ مجھے بتائیں کہ اس خوبصورت موسم میں آج سنڈے کے دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ تھوڑا سا یہ بتائیں سنڈے کے دن کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ دیکھیں ہماری زندگی تو مریضوں سے شروع ہوتی ہے مریضوں اور کے دواؤں ساتھ پہ ہی ختم ہو چلتی جاتی ہے. اچھا ٹھیک. آپ نے اعصاب مضبوط کی بات کی تو میں اس بات کو سیکنڈ کروں گا اور ایک مثال دوں گا دیکھنے والے ناظرین کو. اور یہ بات کرنا ضروری ہے کہ شاید میری اس بات سے کسی کی زندگی بچ جائے. ایک شخص ہے، وہ بیٹھا ہے، اسے پتا چلا کہ باہر جو ہے نا کوئی جیسے کراچی کا ماحول ہے اسنیچنگ کرنے والے آئے ہوئے. اب ایک شخص وہ ہے کہ جو فیل زیادہ کرتا ہے، پسینے آتے ہیں، دل کا دورہ پڑتا ہے، وہیں لیٹ جاتا ہے بیچارہ صرف یہ بات سن کے کہ باہر اسنیچر آئے ہوئے ہیں اور فائرنگ ہو رہی ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک شخص اپنے مسائل کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لڑتا ہے، اپنے اعصاب کو مضبوط بنا لیتا ہے. ہو سکتا ہے وہ ڈاکو وہیں سے چلے جائے، وہ اسنیچر وہیں سے چلے جائے، وہ مصیبت وہیں سے ٹل جائے. اب میں نے اس کو سوچ کے اپنے اوپر سوار کر لیا، جو آپ نے ایک ورڈ یوز کیا، فیل اتنا کر لیا کہ میں اس کی معراج پہ چلا گیا، اس پرابلم کی، اس پریشانی کی، اس مصیبت کی. تو مصیبت تو مجھے بعد میں نقصان پہنچائے گی، مگر وہ میں پہلے ہی جو ہے نا وہ ڈپریشن میں چلا جاؤں گا، انزائٹی میں چلا جاؤں گا. تو اس سچویشن سے بچنا ہے. آپ نے دیکھیں رونے سے، لوگوں سے اپنے مسائل ڈسکس کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں کوئی ہے، فائدہ نہیں. بلکہ آپ ڈی مورلائز ہو جائیں گے، آپ کے حوصلے پست ہو جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مدد لیں، نوافل سے مدد لیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کریں، درود شریف کی کثرت کریں اور مسائل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جہاد کریں. آپ ڈریں نہیں، چیزوں کو سوار جو ہونا ہے وہ ہوگا. آپ نے دیکھا کسی کو کہہ دو کہ یار وہ باس نے بلایا ہے، اب وہ باس کے چیمبر میں جانے سے پہلے ہی وہ پسینے پسینے، گھبراہٹ اور کنفیوز ایسا کہ پریشان ہو جاتے ہیں لوگ. دیکھیں اگر آپ غلطی پہ نہیں ہیں تب بھی آپ نے نہیں ڈرنا، آپ غلطی پہ ہیں تب بھی جا کے اپنی غلطی مانیں. میں نے کہا نا مصیبت، پریشانی اور سچائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں. آپ لانگ لائف جئیں گے، صحت مند لائف جئیں گے، مطمئن لائف جئیں گے. جب آپ لوگوں سے ڈریں گے، غلطی ہوتی ہے صاف نہ کریں، غلطیوں کو مانیں، ڈھٹائی کا اظہار نہ کریں، اتنی بھی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالیں مصیبت پریشانیاں کہیں کہ وہ حقیقت آپ تسلیم کرنے سے انکار کر دیں. سچ بولنا ہے، سچ کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا. انشاءاللہ تمام بیماریاں چاہے وہ فزیکلی ہوں یا ویسے کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہو، ایک مضبوط اعصاب کے ساتھ جب آپ یہ جہاد لڑیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ اس کے خلاف آپ کو کامیابی اور حقیقی معراج عطا فرمائے گا. اگر آپ اس کے لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس بیماری سے، اس پریشانی سے لڑتے ہیں اور اس کے جو بھی لوازمات ہیں وہ پورے کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ایک وقت ہوتا ہے، ایک فیز ہوتا ہے، وہ گزر جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو موسم ہے اس موسم میں جو ہے گھر کے مسالے وغیرہ یہ سارے خراب سے ہو جاتے ہیں، جو آپ کی دوائیاں ہوتی ہیں ان کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ اس کو کس طرح سے ایک سیف نسخہ رکھتے ہیں؟ بتا دیتا ہوں میں ہاں. آپ کو. جس طرح ہم بھی اپنی دوائیں یعنی قدرتی طور پر آپ کی ادویات یا کوئی بھی جڑی بوٹیاں یا کوئی بھی آپ کے گھر کے مسالے
محفوظ رہنے کے لیے اس کے لیے آپ لے لیں لوبان. لوبان کا ایک دانہ تقریباً 1 کلو کے لیے کافی ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ نے اسٹوریج کی ہوئی ہے تو وہ آپ لوبان اگر ڈال دیں گے اس کے اندر ایک ٹکڑا تو انشاءاللہ وہ چیز خراب نہیں ہوگی کچھ عرصے تک. اس میں کوئی بھی اس طرح کے نیگیٹو بیکٹیریاز نہیں پیدا ہوں گے. جو پپوندی وغیرہ لگ جاتی ہے, جو وہ جالے پڑ جاتے ہیں اور وہ اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کے خراب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ آپ تشریف لے کے آئے, تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے ہمارا شو ویکنڈ شائن ود انیشا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی ہوسٹ انیشا کو دیں اجازت, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.